रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीनो हज़रात, हम हर बार आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इस प्रोग्राम को करने का मकसद आप अवामुन नास तक सेहत के हवाले से शऊर को फराहम करना है, ताकि आप हमारे माहिरीन की राय पे अमल करके सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। तो आज का जो हमारा मौजू है वो भी बहुत अहम है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी पैगाम देना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में हर चीज़ का एक बैलेंस रखा है और उसकी वजह से किसी भी चीज़ की कमी या ज़्यादती हमारे जिस्म में बीमारी पैदा करने का सबब बनती है। यानी अगर बैलेंस आउट हो जाए तो बीमारी हमारे जिस्म में जन्म लेती हैं। और आज का मौजू भी हमारा इसी हवाले से है। ख़वातीनो हज़रात, हमारे जिस्म में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिन्हें हम मादनियात कहते हैं, और ये हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, और इसकी कमी और ज़्यादती हमारे जिस्म में बीमारियां पैदा करने का सबब बनती है, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं, और जो हमारे पास मेहमान मौजूद है पहले मैं उनका आपसे तारुफ कराता चलूं। हमारे साथ बैठी हैं डॉक्टर यास्मीन कौसर साहिबा, और ये होम्योपैथी की डॉक्टर हैं और आक्यूपंक्चरिस्ट हैं। और डॉक्टर साहब, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पहला सवाल ये है कि ये जो मिनरल्स होते हैं ये क्या होते हैं, पहले तो आप ये बताएं, और ये क्या इसकी वजूहात बनती हैं कि इसकी कमी ज़्यादती हो, क्या नुकसान होते हैं। ये बहुत एक अहम मौजू है, क्योंकि लोग जो होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज़ इनबैलेंस हो रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा इसका तारुफ बता दें। जी, आज का मौजू जिस तरह मिनरल्स और विटामिन के हवाले से है। मिनरल्स ऐसे गैर नामियाती मरकबात होते हैं जो हमारे जिस्म में बनते नहीं हैं, हम लोग अपनी ग़िज़ा से उनको हासिल करते हैं। ये पानी और हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं। अमूमी तौर पे लोगों ने नाम सुना होगा पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। ये सारे के सारे जो हैं ये मिनरल्स हैं। ठीक है। ये बहुत कम मिकदार में हमारे जिस्म में अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन बहुत अहम होता है। बिल्कुल सही। हम लोग डायरेक्ट पानी से भी कुछ मिनरल्स को हासिल करते हैं, और जिस तरह से ज़मीन से जो भी नबातात उगते हैं जिनमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनसे भी हम इनको हासिल करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ डायरेक्टली कंज्यूम करने वाले होते हैं, कुछ जैसे जानवर उन ग़िज़ाओं को खाते हैं और फिर हम उनके गोश्त से भी इनको हासिल करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे आपने बताया कि पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, एक वाइटामिन्स भी होते हैं जी। और वाइटामिन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में पहले आप हम यहाँ से लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी हमारी ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं जिसमें नेचुरल वाइटामिन्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। जी। ये क्या होते हैं और इसकी इकसाम क्या होती है, इसके बारे में ज़रा गाइड कर दीजिए। जी, मिनरल्स के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स का भी बहुत अहम किरदार है। ठीक है। विटामिन्स दो लफ्ज़ जैसे वाइटा, लाइफ, और अमीन, इसका मतलब होता है नाइट्रस सब्सटेंसेस। ये ऐसे नामियाती मरकबात होते हैं जो हम मुख्तलिफ ग़िज़ाओं से हासिल करते हैं, और हमारे जिस्म में ग्रोथ, डेवलपमेंट और हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए इनका बहुत अहम किरदार होता है। और जहाँ तक बात है इनकी इकसाम की, तो ये दो तरह के होते हैं। एक वो जो फैट सॉल्युबल है, ऐसे जो हमारे जिस्म की चर्बी के साथ घुलते हैं और फिर अपना किरदार अदा करते हैं। इसी तरह से वाटर सॉल्युबल है, जो पानी के साथ घुलते हैं और हमारे जिस्म में अपना जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर अपना किरदार अदा करते हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे इनकी आगे आ जाती है विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, क्योंकि टाइप्स इनकी आगे से बढ़ती जा रही है ना। टाइप्स इनकी उन्हीं पे बेस करती हैं जो हम लोगों ने पहले कैटेगराइजेशन की है कि एक फैट सॉल्युबल है, एक वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल में आ जाते हैं विटामिन ए, डी, के, ई, ये सब जो हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। इनको हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पर लेने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि ये जिस्म में कुछ मिकदार में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें विटामिन B1, B2, B6, B12 ये सारे आते हैं, ये, और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। ये पानी में घुलते हैं, जितनी मिकदार जिस्म को ज़रूरत होती है वो जिस्म में रहते हैं, बाकी के हमारे पेशाब के ज़रिए से जिस्म से खारिज हो जाते हैं और ये स्टोर नहीं होते। बिल्कुल सही है। तो जो विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी तो इसका तो बड़ा बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये हमारे ब्लड को पतला करने में बड़े अहम किरदार अदा करता है।
تو یہ اس کی کیا جسم میں اس کی اہمیت ہے، اس کو ذرا تفصیلاً ذرا تھوڑا سا، کیونکہ دیکھیں عوام الناس نا یہ پروگرام دیکھ رہی ہے اور یہ پروگرام ہم کرتے عوام کے لیے ہیں، تو آج آپ سے اگر انسانیت کو فائدہ ہوگا تو میرا خیال بہت بڑا یہ اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے یہ ایک پروگرام مرتب کیا اور یہاں پر ہم لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کچھ نہ کچھ بات کر پا رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جب اس ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے گا تو اس سے لوگ مستفید ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ وٹامن سی کی جہاں تک بات ہے، ہم لوگ کامنلی آج کل وٹامن سی سیرمز کی بہت بات ہو رہی ہے کہ آپ کو گلو کے لیے، آپ کو اینٹی ایجنگ کے لیے وٹامن سی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ آپ سیرمز کو لوکل اپلیکیشنز کے طور پہ یوز کرتے ہیں، لیکن وٹامن سی کا کھانا بھی اسی طرح سے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، وٹامن سی کو اگر ہم لوگ نہیں کنزیوم کرتے جس طرح سے لینے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی نہیں میں تو ایسی کوئی کھٹی چیز نہیں کھا سکتا، مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو وٹامن سی کے بہت سے ہمارے پاس سورسز ہوتے ہیں جن سے ہم اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں۔ وٹامن سی اگر جسم میں کم ہوتا ہے تو آپ کے مسوڑوں سے خون کا آنا ٹھیک ہے، بہت کامن ہے، لیکن لوگ اس چیز کو ایڈریس نہیں کرتے کہ اگر یہ مسلسل ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے وٹامن سی کی کمی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ جسم کے اوپر خاص طور پر ہماری ٹانگوں کے اوپر نیل پڑ جانا اور کچھ لوگوں کو بہت زخموں کا جلدی ٹھیک نہ ہو پانا، یہ بھی وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ اپنے باڈی کے بہت سے ایسے میکانزمز ہیں جن کو وٹامن سی کی موجودگی میں ہی پورا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ باڈی وہ کام نہیں کر پاتی۔ اگر وٹامن سی کو ہم لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال نہیں کرتے تو ہم لوگ ان پرابلم سے گزرتے ہیں۔ خون کی سرکولیشن کو، جیسے ابھی آپ نے بات کی، خون کو پتلا کرنے کے لیے وٹامن سی کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ بے شک جسم میں جتنی بھی خون کی روانی ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے اس کی بہت خاص ضرورت ہوتی ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو ہماری ہڈیاں، دانت، ہمارے خون میں پرابلمز آتی ہیں۔ اس کا بہت اہم کردار۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب یہ جیسے آپ نے دیکھا اگر بعض لوگوں میں وٹامن سی کی کمی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بازار سے جاتے ہیں، وہ CSC لاتے ہیں اور اس کو پانی میں گھولا اور پی لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا بعض کر بچے کیا کرتے ہیں، وہ نام یہ دیتے کہ یہ کیلشیم کی گولیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بعض بچے کیا کرتے ہیں جو دودھ سے بھاگتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی لاتے ہیں اور لا کے جناب پانی کے گلاس کے اندر وہ ایک گولی گھولی اور پی لیا کہ ہمیں تو پراپرلی ایک وٹامن سی بھی مل گئی، ہمیں کیلشیم بھی مل گیا، ٹھیک ہے۔ خیر کیلشیم کے اوپر تو میں بعد میں آؤں گا، جو وٹامن سی کے اوپر کہ کیا اس طرح سے اس کی جو ہوتی ہے ڈیفیشنسی وہ یہ پوری ہو جاتی ہے، کیا یہ صحیح رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ جتنے بھی ہم لوگ سپلیمنٹس کی بات کرتے ہیں، جب بھی کسی بھی چیز کی کمی یا زیادتی کو جب ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو کمی کو پورا کرنے کے لیے سپلیمنٹس کی بات آج کل بہت کامن ہے۔ عام طور پہ لوگ خود اپنے طور پہ بھی جب نیٹ پہ جا کر سرچ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی مجھے تو لگ رہا ہے میری علامات اس بیماری کی کمی بتا رہی ہیں تو میں اس کے مطابق یہ سپلیمنٹس استعمال کر رہی ہوں۔ اس طرح سے کسی بھی سپلیمنٹ کو استعمال کرنا آپ کے لیے ہیلتھ ہیزارڈ ہو سکتا ہے، اس کے نقصانات بھی ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ جب تک آپ کسی مستند نالج کو نہیں دکھاتے تب تک آپ اس طرح سے کسی بھی سپلیمنٹ کو استعمال مت کریں۔ بالکل صحیح۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری باڈی میں کہیں بھی یہ سنگل اپنے طور پہ علیحدہ علیحدہ کام نہیں کرتے۔ اگر قدرت نے پھلوں اور سبزیوں میں یا گوشت میں، دودھ میں اور اس طرح کی باقی تمام تر چیزوں میں ان کے کچھ رکھے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے وہ نیچرل کنزمپشن اس کی اچھی ہے اور وہ زیادہ بہتر ایک آپشن ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم لوگ ان کو اس طرح سے سنگل تھیراپی کے طور پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ بیسک کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ کمی آ رہی ہے۔ ڈائجسٹو ڈس آرڈرز کی وجہ سے وٹامنس کی کمی ایک بہت کامن ایشو ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اور لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات اپنی طرف سے بہت اچھی اور بیلنس ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جزو بدن نہیں بنتی۔ بعض اوقات مین کلپریٹ کچھ اور ہوتا ہے اور اس ایک خاص کمی کی وجہ سے کوئی دوسری کمی متوقع ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہمیں سامنے نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی مستند نالج کے سے پوچھے بغیر آپ ان کو استعمال نہ کریں۔ ہاں اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی غذا کو بہتر ضرور کریں اور وہ غذائیں جو آپ کے لیے قابل ہضم ہیں ان کو استعمال کریں، اس لیے کہ وہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ تو وٹامن سی جو ہے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ میں تھوڑا سا اس کو کرتا ہوں کہ جیسے بعض لوگوں کو بلڈ پریشر کا ایشو ہوتا ہے اور ہارٹ کی ڈیزیزز ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب باڈی میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈس یہ بڑے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو ظاہر وجہ تو وٹامن سی اس کے لیے بہت بینیفیشل ثابت ہوتی ہے۔ تو اگر اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو چیزیں استعمال کرنی ہیں تو اس کی جگہ اگر 2 موسمیاں کھا لی جائیں تو وہ زیادہ نہیں بہتر ہے، یا کنو مالٹے جیسے آج کل آئے ہوئے ہیں جو کھٹے نہ ہوں، ترچ نہ ہوں،
وہ کھا لیجئے. تو اس میں آپ بتائیں کہ کون سی ایسی ہم غذائیں ہیں یا فروٹس ہیں, فروٹ تو چلیں میں نے یہ بتایا, آپ اور بتا دیجیے گا مزید, تو کون سے ایسے ہیں جس سے کھا کے اس کی ڈیفیشنسی کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ اگر دنیا میں کہیں پہ بھی جاتے ہیں آج کل گوس بیری یا آملہ کے بارے میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے. جی جی جتنی بھی غذائیں ہیں یا غذائی جو علاج ہیں اس میں آملہ سر فہرست ہے. بالکل صحیح. وٹامن سی کا خزانہ ہے اور اس کی ہاف لائف ابھی تک جتنی بھی چیزیں جن میں وٹامن سی ہے ان میں سے سب سے زیادہ ہاف لائف جو ہے وہ آملہ کی ہے. آپ چاہے اس کو خشک استعمال کریں, اس کو مربے کی شکل میں استعمال کریں, اسے ایز اے فروٹ سیزننگ کے لیے استعمال کریں, یا آپ اس کو جو ہے وہ بھگو کے استعمال کریں. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. نہیں وہ آلموسٹ ہوتا ہے کہ لوگ آملے کا استعمال زیادہ تر مربا میں, سبوب میں بھی کر لیتے ہیں, مربا میں بھی کرتے ہیں, کیونکہ مربے میں یہ ہوتا ہے بعض کا وہ دھو کے بھی کھا سکتے ہیں اس کو, تو یہ اس کے لیے کافی بینیفیشل ثابت ہوا ہے. چل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ وائٹامن سی کے بعد ایک آتا ہے وائٹامن ڈی. جی, وائٹامن ڈی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ہماری باڈی کے اندر, اور جس طرح کے پیچھے موسم رہا ہے سردی کا, سورج کی ریفلیکشن نہیں تھی, اور وائٹامن ڈی جو ہے بہت سارے لوگوں میں اس کی کمی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے پراپرلی بوڑھے لوگوں کو خاص کر جوائنٹس میں پرابلم ہو جاتی ہے. تو وائٹامن ڈی جو ہے اس کی ڈیفیشنسی کو ہم کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں, اور اس کا باڈی میں ہمارے کیا رول ہوتا ہے, اس کی ذرا تفصیلاً تھوڑا سا ذرا وضاحت فرمائیں. جی, سب سے پہلے میں وٹامن ڈی کے بارے میں بتاؤں گی, پھر یہ بتاؤں گی کہ ہمارے یہاں پر لوگوں میں اس کی ڈیفیشنسی کیوں زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وٹامن ڈی بیسیکلی ایک فیٹ سالبل وٹامن ہے, ہمارے جسم کے اندر تھوڑی دیر کے لیے اسٹے بھی کر سکتا ہے, اسٹور ہوتا ہے, اور ہم لوگ اس کو اپنی ڈیلی کنزمپشن میں اپنی ڈائٹ کے ذریعے سے بھی لے سکتے ہیں, لیکن بہت زیادہ فریکوینٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس کی زیادتی کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. وائٹامن ڈی کی جو تھراپیز ہیں وہ ہمارے یہاں پر بغیر سوچے سمجھے بھی لوگوں نے کی ہیں, اور اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس کو بھی فیس کیا ہے. بالکل صحیح. وٹامن ڈی ہمارے جسم میں کیلشیم اور فاسفورس ان کی کو جذب کروانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. گو کہ یہ جسم میں خود سے نہیں بنتا, ہم لوگ سورج کی روشنی سے اس کو بہت اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ پیچھے سردیوں کے موسم میں جو ہے وہ ہم لوگ زیادہ اچھے سے سورج سے فائدہ نہیں لے سکے اور کچھ پرابلمس ہوئے ہیں. وٹامن ڈی کو ہم لوگ اپنی غذاؤں سے بھی لے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کو زیادہ وینٹیلیٹڈ اور کشادہ کر کے بھی ہم لوگ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. صبح کی جو دھوپ ہے وہ الٹرا وائلٹ ریز سے پاک ہوتی ہے, صاف ستھری ہوتی ہے, اور اس وقت جتنی اچھی دھوپ ہمارے یہاں پنجاب میں اور پاکستان جس خطے میں ہے جہاں پر آتی ہے, یہاں پر ہم لوگ صبح کی دھوپ کو اگر ہم لوگ 15 سے 20 منٹ کے لیے بھی لیتے ہیں تو ہم لوگ اپنے جسم کی ڈیلی ریکوائرمنٹ کو پورا کر لیتے ہیں. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. وٹامن ڈی کی اگر مسلسل کمی رہتی ہے تو ہمارے جسم میں کیلشیم اور فاسفورس کی بھی کمی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ریکٹس اور بچوں میں یہ جو ہڈیوں کا ٹیڑھا پن اور سافٹننگ یہ بھی پرابلمس آتے ہیں, اور پھر پٹھوں کا کھچاؤ اور اس کی وجہ سے کریمپس کا آنا, جسے ہم کہتے ہیں کڑل پڑتے ہیں, یہ بھی پھر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ وائٹامن ڈی جو ہے ہمارے تو ہم خوش نصیب ہے کہ پاکستان میں اللہ نے 4 موسم رکھے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے. آپ یو کے والی سائڈ یا جو ایسے ممالک ہیں جہاں پہ تو سورج نکلتا ہی نہیں, اور جب سورج نکلتا ہے تو اس دن گورنمنٹ ویسے ہی چھٹی دے دیتی ہے کہ جی آج آپ سن انجوائے کریں. تو وہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہمیں نیچرل طریقے سے وائٹامن ڈی مل رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, وائٹامن ڈی جو ہے اس کی کمی جب ہو جاتی ہے تو کون سی بیماریاں ایسی ہیں جو بچوں میں اور بوڑھے لوگوں میں, خواتین میں یہ زیادہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, تو اس کے اوپر بھی ذرا ذرا بات کریں. جی, وائٹامن ڈی پہ جیسے میں نے ابھی بھی کہا کہ ریکٹس کی بیماری ہوتی ہے, بچوں میں ہڈیاں ٹیڑھی اور بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں, ان میں فریکچرز ہو جاتے ہیں بہت جلدی کہ کہیں کسی نے زور سے پکڑا بازو اور بازو فریکچر ہو گیا, بچہ ابھی تو ٹیبل سے گرا ہے تو وہ فریکچر ہو گیا. تو اس طرح کے جو فریکچرز آتے ہیں وہ بعض اوقات وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں. وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے جس کے باعث باڈی میں نہ تو کیلشیم ایبزارب ہو رہا ہوتا ہے چاہے آپ غذا میں دے بھی رہے ہیں, اور فاسفورس کی کمی کی وجہ سے ہڈیاں بالکل ہی ٹوٹنے پہ آ جاتی ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور بڑوں میں اسی طرح سے آسٹریومیلیشیا اور آسٹریوپروسس ہوتا ہے. خواتین میں یہ بہت کامن ہے, اس لیے کہ جیسے ہی ایج کرتی ہیں خواتین اور مینوپاز والی سائڈ پہ جاتی ہیں تو 40 پلس میں جا کے ان کے اندر آسٹریوپروسس, ایک ایسٹروجن کا اپنا ایک فیل ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وٹامن ڈی کی کمی اگر ہو تو آسٹریوپروسس بہت تیزی سے ہوتا ہے, جن کی وجہ سے ان میں پہلے تو کمر درد کی کمپلین, پھر گھٹنوں کے درد کی کمپلین, پھر اس کی وجہ سے ان کے مہروں میں پرابلمس آ جاتے ہیں. بیسیکلی وہاں پر جو باڈی ہے مہرے کی اس میں اس کمی کی وجہ سے
कमजोरी आना शुरू हो जाती है, बिल्कुल सही है, वहाँ पे कंप्रेशन हो जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये अपना कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं कि जिसकी इस्तेमाल से हम विटामिन डी की, आपने धूप के ज़रिए तो पता लग गया कि नेचुरल धूप के ज़रिए हम उसको पूरा कर सकते हैं, डाइट कौन सी ऐसी आप सजेस्ट करेंगी जिसमें विटामिन डी जो होता है वो अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, जिसे इस्तेमाल करके उसकी डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके? कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी होता है, और हम लोग ये जो चर्बी वाली मछली अगर हम लोग वो इस्तेमाल करें तो उससे हम लोग विटामिन डी की अच्छी मिकदार हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। और वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप वंस अ वीक लेते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा भी आप वो मछली लेते हैं, तो आप उससे अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा करने में बहुत ज़्यादा मदद ले सकते हैं। मछली की तरफ भागते हैं, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि विटामिन डी जो उसके अंदर प्रॉपर होगा वो वेस्ट हो जाता होगा, घर में बनाकर उसको खाएं या क्या? वो ज़्यादा बेहतर है, एक बेहतर ऑप्शन है। जी जी। इसलिए कि जब हम लोग कुकिंग करते हैं तो हम लोग बाज़-औक़ात अपने कुकिंग मेथड्स की वजह से भी ग़िज़ाओं की ग़िज़ाइयत से हाथ धो बैठते हैं। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। तो हम लोगों को ग़िज़ा को पकाते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। एक तो ये कि उसको जितना टाइम चाहिए सिर्फ उतना ही दिया जाए, ओवर कुक जायके के चक्कर में ना किया जाए। जी बिल्कुल सही है। दूसरा ये है कि कुछ चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए उनकी अगर प्रॉपर कुकिंग ना की जाए तो हम लोग उनसे मुस्तफ़ीद ही नहीं हो सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप बेहतर तरीके से घर में साफ़ सुथरा खाना बनाते हैं तो वो बाज़ार के उस बिल्कुल अनहाइजेनिक खाने से बहुत बेहतर है। और दूसरा कोशिश करें कि अगर आप दरिया की मछली इस्तेमाल करेंगे तो वो उससे ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, आपने जैसे विटामिन डी के जब आपने बताया सारा, तो आपने उसमें फास्फोरस का जिक्र किया जी। तो ये जो फास्फोरस होता है ये भी एक अहम मिनरल होता है, तो इसका बॉडी में हमारे क्या रोल ये प्ले करता है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी ज़रा वजाहत फरमाइएगा। जी, फास्फोरस गो के बहुत इस ट्रेस एलिमेंट्स में आता है, ये बहुत ही कम मिकदार में होता है, लेकिन इसका जज़ब होना बहुत ज़रूरी है। हमारे दांत और हड्डियों की मजबूती में फास्फोरस का बहुत अहम किरदार है। अगर ये नहीं हो तो हड्डियाँ नरम पड़ना शुरू हो जाती है। सही है। अगर हम लोग कहते हैं ना जी इसकी तो हड्डियां बिल्कुल नरम हैं, इसमें सख्ती नहीं है और ये बहुत स्ट्रेंथ नहीं पकड़ रही, तो ये फास्फोरस की कमी की वजह से हो रहा है। बिल्कुल सही है। तो ये जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, इसकी कमी या ज्यादती से वो नहीं मुतासिर होते? क्यों नहीं। अभी ये देखिए, हम लोग मिनरल्स पे भी कुछ बात करेंगे, तो बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी मुसलसल कमी रहने की वजह से डायबिटीज हो जाती है। बिल्कुल सही। और डायबिटिक पेशेंट्स उतने ही ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इन बीमारियों के होने के। बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने सारी की, एक बहुत अहम मिनरल है बॉडी में, वो तो आयरन। जी ठीक है। अब आयरन ऐसा होता है कि जिसकी कमी भी नुकसान का बायस बनती है और उसकी ज़्यादती भी नुकसान का बायस बनती है। जी। और ज़्यादती तो उसकी बड़ी बड़ी सीवियर बीमारियों की तरफ जो है वो राग़िब कर देती है। तो बच्चे जो होते हैं उनमें आयरन की कमी हो जाती है, और जो जवान अफराद होते हैं जो ख़ासकर बाज़ारी खानों के शौकीन होते हैं उनमें आयरन की ज़्यादती हो जाती है। जो स्पेशली खुश्की गर्मी वाली जो ग़िज़ाएँ हैं जिसमें बाइल जो होता है उसकी जो प्रोडक्शन बॉडी में जो होती है वो ज़्यादा हो रही थी, या वो जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं ना कि खिल्लत सौदा के साथ जब सुफरा मिलता है, ठीक है, तो उसके साथ वो जब एक तहरीक बनती है तो वो एक नुकसान का बायस बनती है जब उसमें शिद्दत या बिगाड़ पैदा होती है जी। तो इसके हवाले से थोड़ा सा ज़रा आप गाइड करें कि जो आयरन है ये हमारी जिस्म में क्या अहम किरदार अदा करता है, और इसकी कमी और ज़्यादती ये क्या नुकसान का सबब बनती है, इसको ज़रा, क्योंकि बहुत अहम है और अमूमन रह जाते हैं लोग इसके ऊपर के आयरन वाले सिरप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, शरबत फुलात पी रहे होते हैं। ठीक है, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा किसी पे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने इलाज अपने किचन से करें। ठीक है। अच्छा, हम सिलसिले को यहीं से, इस सवाल को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। कर रहे थे बॉडी में मिनरल्स की कमी और ज़्यादती हमारे लिए जिस्म में बीमारियां पैदा करने का सबब बनती है। इस टॉपिक के हवाले से तो हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं वो है डॉक्टर यास्मीन कौसर साहिबा। तो डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे जो सवाल कर रहा था वो आयरन के हवाले से कर रहा था कि इसकी कमी या ज़्यादती जो होती है हमारे जिस्म में कौन सी होती ख़तरने का बायस बनती है, या अपना कौन सी बीमारियां इससे जो होती हैं वो जन्म लेती है, ये बहुत ही अहम है। इसको थोड़ा सा ज़रा आप तफसीलन ज़रा इसको बता दें। जी, जिस्म में अमूमी तौर पर आयरन जो है उसकी कमी को किया जाता है जी, खून की कमी हो गई है। जी जी, ऐसे ही है। इसलिए कि आयरन हमारे खून के जो सुर्ख ज़रात हैं उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे जी खून के जितने भी सुर्ख खुलिये हैं,
ان میں آئرن ہوتا ہے تو ہی یہ آکسیجن کو کیری کرتے ہیں. آکسیجن کو جسم میں ہر خلیے تک پہنچانے کی ذمہ داری آئرن کی وجہ سے ہی فلفل ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اگر جسم میں آئرن کی کمی ہوگی تو ہمارے جسم میں آٹومیٹیکلی آکسیجن کی کمی ہوگی. اگر ہمارے خلیوں تک پراپر طریقے سے آکسیجن نہیں پہنچے گی تو آٹومیٹیکلی وہ اپنا کام بہتر طریقے سے نہیں کر پائیں گے. ہیموگلوبن جو ہوتا ہے وہ بھی ریڈ بلڈ سیلز کے اندر موجود ہوتا ہے. ہیموگلوبن اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ ہیم جو ہے وہ اس کی اسی کمپوننٹ کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا کلر جو ریڈ آتا ہے پیگمنٹ وہ آئرن کی وجہ سے آتا ہے. اگر اس کی کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انیمیا جو خون کی کمی ہے وہ بیماری ہوتی ہے. مریض کو تھکن ہوتی ہے, لیتھارجک ہوتا ہے, ہر وقت وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتا, ذہنی صحت آپ کی اچھی نہیں رہتی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سانس جو ہے اس میں شارٹنس ہونا شروع ہو جاتی ہے. شارٹنس آف بریتھ ہمارے یہاں اب بہت کامن ہوتا چلا جا رہا ہے, اس لیے کہ ہم لوگ ایسی غذائیں استعمال نہیں کر رہے جو کہ کیلشیم ریچ ہونے کے ساتھ ساتھ آئرن ریچ نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جتنے بھی ہم لوگ ٹینڈ یا کینڈ ہم لوگ غذائیں کھا رہے ہیں اتنے ہی ہمارے جسم میں غذائی کمیاں جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے آ رہی ہیں. بالکل صحیح ہے. تو ہم لوگوں کو اپنی روزمرہ غذا میں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسی چیزیں جو آئرن ریچ ہیں ان کو استعمال کیا جائے اور پھر وہ غذائیں اس ترتیب سے لی جائیں کہ وہ جسم کا جزو بدن بھی بنے. بالکل صحیح. اچھے سے چبا کے ہمیشہ اپنی غذا کھائیں تاکہ آپ کے دانت اور آنت ان کا تھوڑا سا ڈفرنس رہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اس لیے کہ آج کل ہم لوگ جتنا کام دانت نے کرنا ہے وہ آنتیں کر رہی ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے. اس وجہ سے ڈائجیشن جو ہے وہ آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت یہ ٹاپک بہت زیادہ موزوں ہے, اس لیے کہ ہم لوگوں نے جتنا اپنے آپ کو اسکرین ٹائم بڑھا کے اور اپنے آپ کو انگیج کیا ہے, نہ صرف فزیکلی بلکہ مینٹلی بھی. ہم لوگ جتنا ذہنی طور پر اپنے آپ کو کسی بھی اسکرین پہ کچھ بھی دیکھتے ہوئے کھاتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم اس غذا کی افادیت کو نہیں لے رہے. تو جب آپ غذا کھائیں تب آپ پورا دھیان اسی کی طرف رکھیں اور پورا مائنڈفل ہو کے کھانا کھائیں. اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. تو جیسے آپ نے یہ کہا ہے کہ آئرن کی کم جو ہے اس کے ساتھ یہ پرابلمس ہوتی ہیں, تو آپ پہلے تو ہم بچوں کو اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں ان میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے جس سے ان کا کلر بھی فینٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر آپ کو جو ہے کہ اگر زیادہ سویئر ہو جائے یا بہت زیادہ بچے کا ہیموگلوبن نیچے چلے جائے تو عام دیکھیں کہ عموماً جو بچے ہوتے ہیں وہ بچپن سے تھیموسیلیا کے پیشنٹ بن جاتے ہیں. جی. جو بڑے ہو کے جب ظاہر بلڈ لگتا رہتا ہے تو وہ گرو کرتے ہیں. تو اس کا کیا اس عمل دخل ہے بچوں کو, کیونکہ مائیں جو ہیں بڑی پریشان ہوتی ہیں, بچے کھاتے نہیں. سب سے بڑی چیز ہے ان کی ڈائٹ کا ایشو. ٹھیک ہے. انہوں نے کھانی سلینٹیاں, پاپڑ, چاکلیٹس, یہ بازار کی چیزیں. ٹھیک ہے. تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں برگر, پیزا, شاورما, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ. ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں اندر جا کے ہمارے تباہی پھیرتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں کہ کون سی ایسی غذائیں بچوں کو استعمال کروانی چاہیے جس سے ان کے اندر آئرن کی کمی پوری ہو جائے, نہ کہ وہ میڈیکل سٹور پہ جائیں تو جا کے کچھ سیرپ استعمال کریں. وہ غذائیں ایسی آپ بتائیں جس سے مائیں بچوں کے اندر آئرن کی جو کمی ہے اس کو پورا کر سکیں. جی, جہاں تک بات ہے کہ آج کل جو ہے وہ بچوں میں بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں. ڈیفیشنسی ڈس آرڈر سب سے زیادہ ہیں. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو پرابلمس ہم لوگ کہتے تھے کہ بڑی عمر میں جا کے لوگوں کو آتے ہیں وہ بچوں میں ہمیں دیکھنے میں مل رہے ہیں. دانت ان کے ہیلدی نہیں ہیں, اسکن ان کی ہیلدی نہیں ہے, بہتر گروتھ ان کی نہیں ہے. کچھ تو وہ ہیں جو کہ نیوٹریشنل اچھی ڈائٹ افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن سب سے زیادہ مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو کہ افورڈنگ ہے لیکن وہ اپنے بچوں کو صحت مند غذائیں نہیں دے رہے. بالکل صحیح. ابھی پچھلے سوال کے جواب میں نے جیسا کہ آپ کو کہا ہے کہ ایک مائنڈفل ایٹنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. یہ فیملی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو اتنا انگیج کریں کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھ کے کھائے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. اگر ہمارا دھیان کہیں اور ہوگا تو ہم اس غذا سے غذائیت حاصل نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات ہے. اس لیے کہ یہ ایک قدرتی طور پہ ایک عمل ہے. ہمارا جسم اس روح کے کا محتاج ہے. بالکل صحیح. اور روح جو ہے وہ جسم کی. بالکل صحیح. اگر آپ ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو مائنڈفل رکھنا چاہیے. بالکل صحیح. جو لوگ مائنڈفل رہتے ہیں وہ کم غذا کھا کے بھی بہتر بینیفٹس لے لیتے ہیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. جبکہ اگر آپ ایبسنٹ مائنڈیڈ رہیں گے, آپ کا ذہن کہیں اور ہے اور آپ بس منہ میں ڈال رہے ہیں اور اندر نکلتے چلے جا رہے ہیں, تو آپ اس غذا کا بہتر فائدہ نہیں اٹھا سکتے. بالکل صحیح. بچوں کو ہم لوگ کس طرح سے انگیج کر سکتے ہیں, اس میں ہم لوگ ان کی ڈائٹ میں فروٹس کو استعمال ایڈ کریں, ہم لوگ ان کی غذا میں سبزیوں کو شامل کریں. بہت اچھا موسم ہے اس وقت, سارے کلرز ہیں,
رنگوں کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. اب وہ غذائیں جیسے چکندر ہے, گاجر ہے, ان کے اندر قدرتی طور پہ جو ہے وہ آئرن بھی رچڈ ہے. پالک میں بہت وافر ہوتا ہے, اور پالک میں بہت زیادہ ہے. اس کو ذائقہ دار بنانا ماؤں کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ورائٹی اس میں رکھیں. بالکل صحیح. ہمارے یہاں پر بہت زیادہ فورٹیفائڈ جو میلز ہیں ان کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے, جبکہ اگر ہم لوگ قدرتی طور پہ اپنے اناج جو ہمارے یہاں کے اناج ہیں ان کو استعمال کریں تو وہ رچڈ ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہم لوگ روزمرہ زندگی میں سمجھتے ہیں کہ ایک گوشت کھانے والا بندہ جو ہے وہ ایک اچھا بندہ ہے, لیکن اگر ہم لوگ اس کو بہتر طریقے سے کنزیوم نہیں کر پا رہے اور ہم لوگ اپنی باڈی کو یوٹیلائز نہیں کرتے اس طرح سے فزیکلی, تو ہم لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. متوازن غذا, جیسا کہ شروع میں بھی آپ نے بات کی تھی کہ بیلنس ایک قدرت نے رکھا ہے. دین میں بھی کہا گیا کہ میانہ روی سے چلیں, اور ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں میانہ روی سے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے اپنی غذا کو جب بھی ہم لوگ لیں تو اس میں ہم لوگوں کو سبزیاں, دالیں, اناج, گوشت, ان کا ایک بلینڈ استعمال کرنا چاہیے. ملی جلی غذائیں استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہمارے جسم میں کسی بھی قسم کی وٹامنس یا منرلز یا جتنے بھی اور ایلیمنٹس ہیں ان کی کمی واقع نہ ہو. بالکل صحیح. جب ہم لوگ مسلسل ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے اندر کچھ مخصوص بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی مجھ میں اس چیز کی کمی ہے تو آئی شوڈ ایور ٹیک یہی کھانا, کہ مجھے میں یہ کمی ہے تو مجھے یہی کھانا چاہیے. جی بالکل صحیح بات ہے. ایسا نہیں ہے. خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں نا بجائے کسی معالج سے رابطہ کرنے کے. یہ تو اتنا بڑا پرابلم ہے کہ آپ اگر پیشنٹ کو یہ بات سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ٹھیک نہیں جی میں پڑھیا سی این جی سی مینوں این جی ہوندا ہے. بالکل صحیح. ہم لوگوں نے کبھی ایک سبجیکٹ پڑھا تھا کہ مین واز ہاسپٹل, کہ اس نے پڑھنا شروع کیا تو اسے لگا ساری بیماریاں مجھ میں ہیں اور وہ ان کے مطابق ہی اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا شروع ہو گیا. انسانی ذہن اتنا مضبوط نیکسس رکھتا ہے کہ ہم لوگ جو وائبز اس کو دیتے ہیں وہ اس کے مطابق کام کرنے لگ جاتا ہے. بالکل صحیح. بہت کامن آپ نے بھی ایک بات سنی ہوگی کہ کہیں پہ کسی تجربہ کرنے کے لیے ایک ڈیتھ سیل میں پڑے ایک پرزنر کو کہا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پہ نہیں ہم لوگوں نے لٹکانا, آپ کو جو ہے وہ سنیک بائٹ سے مارا جائے گا. دے ڈیڈنٹ ایکسپوز دیٹ پرسن کہ وہ اس کو سنیک بائٹ ہو. سمپل انہوں نے جو ہے وہ ایک پین سے وہاں پر پرک کیے دو, ایسے لگا اس کو کہ جیسے کچھ سانپ نے کاٹا ہے, اور اس کے بلڈ میں وہ پوائزن موجود تھا. بالکل صحیح. تو اگر ایسا ہمارا برین کام کرتا ہے تو ہم لوگ اس سے اچھا فائدہ بھی لے سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. جتنی بھی ہماری روزمرہ زندگی میں آنے والے مسائل ہیں اس میں سب سے بہتر جو ہمارے پاس آپشن ہے ان سے نمٹنے کے لیے وہ اپنے ذہن کو اس طرح سے ذہن سازی کی جائے کہ ہم لوگ ان مسائل سے حل جو ہے وہ ان کا نکالنے کے لیے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو کام کر پائیں. اب جب ہم لوگ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرتے ہیں کہ مجھے ایسا ہے تو وہ ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک نیچر ہے. ہم لوگ قدرتی طور پر سمجھتے ہیں کہ جی نہیں اب تو پانی اچھا نہیں لگتا سبزیوں کو تو سبزی کھانے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے, اس میں تو نیوٹرینٹس کم ہے لیکن اس میں جو ہے وہ بیماریاں زیادہ ہیں, اس کی نسبت سپلیمنٹ زیادہ بہتر آپشن ہے. ایسا نہیں ہے. جو قدرت نے جس امتزاج کے ساتھ کسی بھی غذا میں نیوٹرینٹس کو رکھا ہوا ہے وہ اس کو قابل ہضم بھی بناتی ہیں. جب ہم لوگ سپلیمنٹ لیتے ہیں تو وہ مخصوص کسی ایک ایلیمنٹ کو دیکھتا ہے, جبکہ جب ہم کوئی غذا لیتے ہیں تو اس میں بہت سے منرلز, وٹامنس اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں جو قدرت نے ہمارے لیے پوری باڈی کو ریکور کرتے ہیں. جی وہ قدرت نے ہمارے لیے جزو بدن بنانے کے لیے اس کے اندر اسی پورشن کے ساتھ رکھی ہوتی ہیں. پھر دوسری ایک بات کہ غذائیں کس طرح ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہیں, اس میں یہ چیز بھی دیکھنی بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک چیز تو سوٹ کرتی ہے دوسری مجھے کھانے میں سوٹ نہیں کرتی. اس کا مطلب ہے کہ ان کی باڈی میں ایلیمنٹس کی ترتیب اسی طرح سے ہے جس طرح سے ان کی ضرورت ہے. جو غذائیں ان کے جسم کو سوٹ نہیں کرتی یا تو اگر وہ ان کو لینا چاہتے ہیں تو ان کو قابل ہضم بنا کے استعمال کریں یا پھر ان کو کھانے سے اوائڈ کریں, اور جو ان کے لیے زیادہ موزوں ہیں ان کو وہ بہتر طریقے سے لیں. بالکل صحیح ہے. یعنی ڈائٹ جو ہے نا دیکھیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. جی اچھا آپ نے جیسے عرض کی نا کہ یہ اپنا لوگ خود سے ہی وہ بن جاتے ہیں کہ جی یہ سبزی ایسی. اب آپ دیکھیں لوگ دودھ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں بھائی یہ چیز آپ نے کہتے دودھ تے خالص لبدا ہی نہیں. جی ٹھیک ہے نا. اب وہ بھائی دودھ آپ پئیں تو صحیح نا, اس کو
خالص کہ ہے. اب آپ نے جو اس کی کمی لانی ہے, جو آپ کی باڈی میں اس کی کیلشیم کی جو کمی ہونی ہے, تو وہ آپ بالکل ہی جو جائیں گے کچھ نہ کچھ تو آپ کو آئے گا نا اس سے, ٹھیک ہے نا. تو لوگ خود سے, اب اس میں ہمارے سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمیں یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہمیں باڈی کو ہمارے کتنی کیلوریز درکار ہے. اب میل ہے اس کو 2500 کیلوریز درکار ہے, فیمیل کو 1500 کیلوریز درکار ہے. اب ظاہری بات ہے جب اس سے ایکسیس کریں گے اور جب وہ چیز بڑھے گی تو آپ کی باڈی میں فیٹ جنریٹ کرنے والے سیلز کو بڑھائے گی, ٹھیک ہے. اب 1500 کیلوریز ایک خواتین کو چاہیے. اب ایک کالج کی لڑکیاں دیکھ لیں, انہوں نے 2 کوک کی بوتلوں کے گلاس پی لیے تو انہوں نے کیلوریز اپنی 1500 جو ہے وہ پوری کر لی. اب ظاہر ہے جب اس سے اوپر جائیں گی تو ان کے اندر جو ہے وہ موٹاپا بڑھے گا اور مختلف جو ہے وہ بیماریاں جنم لیں گی. تو ڈاکٹر صاحب بہت زبردست آپ اس کا آپ نے بتایا. اچھا, ایک جو ہمارے باڈی کے اندر ایک منرل ہوتا ہے جو بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کی طرف لوگوں کا دھیان ہی نہیں جاتا, ٹھیک ہے نا. لوگ وائٹامن کو اور کیلشیم وغیرہ کو زیادہ ترجیح دیتے, وہ ہوتا ہے میگنیشیم, ٹھیک ہے. اس کو اعصاب کا بادشاہ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے جسم میں کیا اہم کردار ادا کرتا ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. جی, میگنیشیم کا سب سے بڑا تو رول یہ ہے کہ اگر آپ کی باڈی میں میگنیشیم پراپرلی نہیں کام کر رہا تو ہماری باڈی میں کیلشیم بھی جذب نہیں ہوگا, بالکل صحیح, پوٹاشیم کا میٹابولزم بھی نہیں ہوگا. تو میگنیشیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور آج کل ہمارے پاس جس طرح سے یہ موسم چینج ہو رہا ہے تو باڈی سٹفنس بہت بڑا ایشو ہے. ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ پٹھوں میں کھچاؤ ہے, ہم لوگ ہل بھی نہیں پا رہے ہیں, باڈی کے اندر ہم لوگ انفلیمیٹری کنڈیشن محسوس کر رہے ہیں, لگتا ہے جیسے بخار ہے اور جسم ٹوٹ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کڑل پڑ رہے ہیں بہت زیادہ. تو اگر ہم لوگوں کی باڈی میں میگنیشیم کی کمی ہوگی تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں آئیں گی. بالکل صحیح. تو میگنیشیم اس کے لیے بہت بڑا ایک کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے جسم میں میگنیشیم جو ہے وہ ہمارے کارڈیک ایکٹیویٹی کو بہتر رکھنے میں بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے. ہمارے مسلز کی کانٹریکشن کو بہتر کرنے میں بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے. اگر میگنیشیم کی کمی ہوگی تو ہمارے پٹھے بہتر طریقے سے کام نہیں کر پائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اگر مسلسل بہت عرصے تک میگنیشیم کی کمی کا شکار ہوں گے تو ہم لوگ ہارٹ کنڈیشنز میں بھی دوچار ہو سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی دل کے مسائل بھی ہو جائیں. تو کون سی ایسی غذائیں ہیں جس سے اس کی کمی کو پورا کیا جا سکے یا جس سے ہمیں پراپر ایک میگنیشیم ملے؟ دیکھیں جی, سب سے سستی اور عام جو ہماری سوسائٹی میں ملتی ہے کیلا, میگنیشیم کا خزانہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہم لوگ ایک بہت اچھے طریقے سے اپنی ڈیلی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکتے ہیں اور بچوں میں بڑوں میں سب کے لیے, اور اپنے پٹھوں کو لچکدار کر کے اپنی وہ تو پورا ایک انرجی کو بوسٹ کرتا ہے, باقاعدہ اپنی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ایون میگنیشیم کی کمی سے ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے. اگر مسلسل بہت عرصے تک رہے تو آپ ذہنی امراض کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح بات. اس لیے کہ آپ کے جیسے آپ نے کہا کہ اعصاب کا بادشاہ کہا جاتا ہے, ہماری اعصابی صحت کے لیے میگنیشیم کا مناسب مقدار میں جسم میں ہونا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, میگنیشیم کے ساتھ آپ نے جیسے کیلشیم کا کہا کہ کیلشیم ڈائجسٹ نہیں ہوتا اس کے بغیر میگنیشیم بھی, تو کیلشیم جو ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں تھوڑا سا کہ اس کی کمی یا زیادتی جو ہوتی ہے یہ کیا ہمیں نقصانات پہنچاتی ہیں, اور بچوں میں خصوصی اس کی جو کمی ہو جاتی ہے وہ کن کن بیماریوں کی طرف ہمیں راغب کرتی ہے. بوڑھے لوگوں میں اس کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے کیونکہ بچہ اور بوڑھے کا ایک ہی حساب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب بندہ آفٹر 40 ہوتا ہے تو اس کا زیادہ ہیلتھی سیلز جو ہوتے ہیں وہ جنریٹ نہیں ہوتے, تو ان میں پرابلم آتی ہے. تو یہ تھوڑا سا ذرا اس کے بارے میں بھی آپ تفصیلاً ذرا. جی, کیلشیم ایک بہت پرومیننٹ ایک اس کا رول ہے ہماری روزمرہ زندگی میں, اور جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بچوں میں کیلشیم کی کمی, ڈائریا, مارننگ ڈائریا ایک اتنا کامن ایشو ہے اور لوگ اس کی طرف جاتے نہیں ہیں کہ یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. بچوں میں جو انفینٹس ہیں جن کو پہلے 1 سال زندگی کا جو ہے اس میں جو بچے ہیں ان کے اگر معدے کے مسائل ذرا سے بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ بچہ صبح اٹھتے ہی اگر اس کو حاجت ہوتی ہے تو اس وقت اگر اس کو پتلے پخانے آ رہے ہیں تو وہ کیلشیم کی کمی کی ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے. بالکل صحیح. یہ خاص ایک اس کی ایک لائن ہے ڈرا کرتا کہ اگر آپ کو کیلشیم ڈیفیشنسی کو نیموریٹ کرنا ہے اور اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ کیسے ہے, تو ایک بچے کا آپ والدہ سے پوچھیں کہ جی آپ کے بچے کی جو ہے وہ اسٹول ہیبٹس کیسی ہیں, تو وہ کہ جی صبح آنکھ کھلتے ہی جو ہے وہ اسٹول پاس کر دیتا ہے اور پھر وہ پتلا ہوتا ہے وہ پخانا. بالکل صحیح. جی بچے کے کوئی پیٹ میں درد اتنا نہیں ہوتا لیکن پخانا اس کا پتلا ہی ہوتا
ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ تھکن اور کمزوری محسوس کرتا ہے. تو یہ کیلشیم کی کمی کی بہت بڑی ایک انڈیکیشن ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم لوگ جس طرح پہلے وٹامن ڈی پہ بھی بات ہوئی ہے, وٹامن ڈی بھی کیلشیم کو ایبزارب کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اور میگنیشیم بھی کیلشیم کو ایبزارب کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے ان ایلیمنٹس کو نہیں لیتے, اور میگنیشیم کی کمی کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے یہاں جی سینے کی جلن کو ختم کرنے کے لیے اینٹاسڈس کا استعمال ہے. جی یہ سیرپ پی لیں تو سینے کی جلن ختم ہو جائے گی. یہ کیپسول بہت زیادہ یوز کرتے ہیں لوگ. جی میں کسی دوا کا اس طرح نام نہیں لینا چاہ رہی تھی, لیکن آپ نے نام لیا. یہ اینٹاسڈس جو ہیں یہ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں میگنیشیم کی کمی کرنے کے لیے. اگر آپ بہت لمبے عرصے تک ایسی دوائیں استعمال کرتے ہیں جو آپ کے جی معدے کی جلن کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے ہاضمے کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو وہ میگنیشیم کی کمی لے کے آتی ہیں. بالکل صحیح. اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی کیلشیم بھی جسم کے اندر جذب نہیں ہوتا, چاہے آپ غذائیں استعمال کر بھی رہے ہوں یا آپ باہر سے سپلیمنٹس بھی لے رہے ہوں. تو اس چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے سینے کی جلن کا ایک بات کی, چلیں اس کو بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو بعض لوگ ہوتے ہیں ان سے سینے کی جلن برداشت نہیں ہوتی, جب تک وہ ایک آدھا کیپسول یا میپرازول وغیرہ نہیں یوز کر لیتے, اس کے ہیبیچول ہو جاتے ہیں, وہ کھاتے تو ان کو سکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کس طرح سے اس کی ہم کر سکتے ہیں, کون سی ایسی غذا ہے جس سے ہم اس سے جان چھوٹ جائے ہماری؟ غذاؤں میں جنجر جو ادرک ہے وہ اس مسئلے کا ایک بہترین حل ہے. اچھا. اگر آپ ادرک کو استعمال کرتے اپنی روزمرہ زندگی میں, کیسے یوز کریں؟ ہانڈی میں یوز کریں, کہوہ میں یوز کریں, اچار میں یوز کریں, کہوہ کی شکل میں ادرک کا کہوہ استعمال کریں, ادرک کا مربع استعمال کریں. یہ جو موسم ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کا بہت بہترین موسم ہے, موسم بہار. اس میں اگر آپ اپنے جگر کی صفائی اچھے سے کرتے ہیں تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ بھی جاتے ہیں, اور آنے والے جو باقی کے مہینے ہیں ان میں جیسے موسم کی حدت ہے اس سے بھی بچیں گے, اور برسات میں آنے والے مسائل سے بھی آپ دوچار نہیں ہوں گے. اور باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے جہاں پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو ویٹ گراس تھراپی کرنی ہے اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ اسپراؤٹس استعمال کرنے ہیں, باقی سب چیزیں, ان کے ساتھ ساتھ جنجر واٹر بہت اہمیت کا حامل ہے. اور اگر اس موسم میں ادرک کا مربع استعمال کیا جائے تو وہ لیور ڈیٹاکس کرنے کے لیے اور اسٹرینتھن کرنے کے لیے, ہمارے خون کو نرش کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. خون کے پی ایچ کو بہتر کرنے کے لیے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. نہ صرف معدے کے پی ایچ کو ٹھیک کرتا ہے, خون کے پی ایچ کو بھی ٹھیک کرتا ہے. کیل مہاسے اور اس طرح کے آنے والے مسائل سے بھی آپ بچے رہتے ہیں, اور جو اسکن پہ پگمنٹیشن اور خواتین جو ملازمہ کا شکار ہیں ان کو بھی اس چیز سے بچانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. جی بہت زیادہ اچھا بہت رول پلے کرتا ہے. اور آپ جب بھی لینا ہو تازہ بنا کے لیں, یہ نہ ہو کہ آپ ایک دفعہ بنا لیے تو بار بار گرم کر کے لے رہے ہیں. تو تازہ بنا کے آپ اس کو استعمال کریں تو وہ سینے کی جلن کے لیے بہترین علاج ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. تو خواتین و حضرات, یہ ہمارے ساتھ تھی ڈاکٹر یاسمین کوثر صاحبہ, جو بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو ہمارے جسم میں جتنے بھی منرلز ہیں, اس کی کمی اور زیادتی کن بیماریوں کا سبب بنتی ہیں وہ بتا رہی تھی, اور غذاؤں کے ذریعے آپ اپنی باڈی کے منرلز کو کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں وہ سارا آپ کو اویئرنیس دے رہی تھی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی دوسرے پروگرام میں. تب تک کے لیے